अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अपोजिशन जमातों ने आखिरकार फैसला कर लिया है कि पहले किसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। पहले वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ या स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ, क्योंकि ये बड़ी इस पे डिबेट चली है अपोजिशन जमातों के अंदर। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI ने फैसला अब कर लिया गया है डिबेट के बाद कि पहले किसके खिलाफ। इस व्लॉग में बताऊंगा क्योंकि ये तजवीज़ दी थी खुर्शीद शाह ने। तो खुर्शीद शाह से भी मेरी मुलाकात हुई, उनसे भी मैंने हाल अहवाल लिया, कुछ और लोगों से भी मैंने हाल अहवाल लिया। तो क्या फैसला किया गया है। खुर्शीद शाह ने इनको कहा था कि पहले स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, उसके बाद वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ। क्योंकि खुर्शीद शाह का ये ख्याल था, ये एक नया फार्मूला उनका था कि ये ख्याल था कि स्पीकर डंडी मार सकते हैं तहरीक अदम एतमाद में। स्पीकर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाने की सूरत में भी अगर रूलिंग दे दें कि जी नाकाम हो गई, तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि हम स्पीकर की रूलिंग को कहीं चैलेंज करें, या हम नाकाम हो जाएंगे तो स्पीकर के पास बहुत सारे मुतअद्दिद रास्ते हो सकते हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस हो सकते हैं तहरीक को नाकाम बनाने के लिए, इजलास डिले करने के लिए, इजलास बुलाकर और तिलावत और थोड़ा सा चला के फिर मौखर करना, ये स्पीकर के हाथ में होता है। तो स्पीकर कुछ भी कर सकते हैं। तहरीक अदम एतमाद जमा हो जाने के बाद उस पर तो वोटिंग कराएंगे, वो तो बाउंड है। लेकिन वोटिंग करा के अगर कहें कि जी नाकाम हो गई और इजलास पर रोक कर देता हूं, तो फिर वो निकल जाए तो फिर क्या करेंगे अपोजिशन ने। इसलिए खुर्शीद शाह ने इनको कहा कि पहले स्पीकर असद कैसर के को हटाया जाए, तब्दील किया जाए, अपना स्पीकर लाया जाए जो अपोजिशन का हो और जो रूलिंग सही दे। अगर इमरान खान के खिलाफ हमारे वोट 180 हो जाते हैं और हुकूमत के 160 हो जाते हैं, तो फिर रूलिंग तो यही होनी चाहिए ना। ऐसा ना हो कि स्पीकर असद कैसर ये करें कि हमारे 180 को 160 बना दे और हुकूमत के 160 को 180 बना दे, तो फिर क्या करेंगे हम। तो ये इसलिए खुर्शीद शाह ने इनको कहा था। खुर्शीद शाह ने मुझे खुद बताया था ये कि इन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को भी तजवीज़ दी थी ये, और नून लीग के अयाज सादिक को भी उन्होंने कहा था। तो जो क़यादत है PDM की, अपोजिशन की, पीपल्स पार्टी और नून लीग और JUI की, इनके दरमियान 2 दिन तक इस मामले पर बहस चली है। जो कमेटी बनाई गई थी यूसुफ रज़ा गिलानी की सरबराही में, 9 रुकनी कमेटी, उस कमेटी ने भी इसका जायज़ा लिया, इस तजवीज़ का, और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो फैसला यह किया गया कि नहीं जी, स्पीकर के खिलाफ पहले नहीं, पहले वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ। क्यों ये फैसला हो गया है कि पहले वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी, और उसके बाद बाकी आगे आगे तो बड़े और भी कट्टे खुलेंगे। अगर इमरान खान के खिलाफ कामयाब हो जाती है तो फिर स्पीकर होगा अगला टारगेट, और फिर उस्मान बोजदार होगा, डिप्टी स्पीकर होगा कौमी असम्बली में, और फिर इसी तरह फिर सदर का मुआखजा, सदर के मुआखजे की भी बात हो रही है कि सदर को भी फिर हटाया जाएगा मुआखजा करके। तो ये सारे ऑप्शंस बाद में, लेकिन वजीर आजम के खिलाफ पहले क्यों, उसकी लॉजिक क्या दी गई है वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए ये कहा गया है, ये मौलाना फजल रहमान का ज़्यादातर ख्याल था, तजवीज़ थी कि स्पीकर के पीछे न पड़ो, पहले इमरान खान को हटाओ, क्योंकि टारगेट हमारा इमरान खान है एक। दूसरा ये कि अगर हम पहले स्पीकर को हटाएंगे तो उसके लिए जब हम तहरीक अदम एतमाद जमा कराएंगे या इजलास रिक्यूजिट करेंगे, तो इजलास रिक्यूजिट करने के लिए 14 दिन होते हैं स्पीकर के पास। तो वो तो 14 दिन में डिप्टी स्पीकर इजलास दायरे कार्रवाई चलाएंगे, इजलास बुलाएंगे। अगर स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद होगी तो डिप्टी स्पीकर ने कार्रवाई चलानी है, तो वो 14 दिन वो गुजर जाएंगे, और उस पर तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब भी हो जाए, असद कैसर के खिलाफ वो हट भी जाए, तो भी वजीर आजम के खिलाफ कोई उसी वक्त तो तहरीक अदम एतमाद जमा नहीं होगी ना। उसके बाद फिर 2-4 दिन के बाद या दूसरे तीसरे दिन पे फिर वजीर आजम के खिलाफ जमा कराई जाए, तो उस और इजलास रिक्यूजिट किया जाए। इजलास रिक्यूजिट करना भी ज़रूरी होता है, सिर्फ तहरीक अदम एतमाद जमा नहीं करानी होती, और इजलास भी बुलाना होता है, रिक्यूजेशन जमा करानी होती है कि भाई
ہم تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں اور فلاں کے خلاف وزیر اعظم یا اسپیکر یا کسی کے خلاف، تو اجلاس بلایا جائے اس مقصد کے لیے، ایجنڈا بھی دیا جاتا ہے اجلاس کے ساتھ۔ تو وزیر اعظم کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد جمع کرائی جائے گی تو ریکوزیشن بھی جمع کرائی جائے گی، اور ریکوزیشن کے لیے پھر 14 دن اور، تو 14 دن اسپیکر کا انتظار کریں، 14 دن وزیر اعظم کا انتظار کریں، تو یہ 28 دن ہو جاتے ہیں، یعنی مجموعی طور پر مہینے سے زیادہ کا نسخہ ہے، یہ دن لگ سکتے ہیں۔ تو یہ مہینہ یا 1.5 مہینہ لگ جائے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف، تو ایک تو اس 1.5 مہینہ جو ہے یہ طویل عرصہ ہے، اتنا مارجن حکومت کو نہیں دینا چاہیے، اتنا ٹائم نہیں دینا چاہیے۔ یہ مولانا فضل الرحمان کی تجویز تھی، کیونکہ 1.5 مہینے تک 150 اور نئے کٹے کھل چکے ہوتے ہیں اور نئی کہانیاں ملک میں سامنے آ چکی ہوتی ہیں، مسائل کچھ اور بن جاتے ہیں، 1.5 مہینے میں صورتحال کچھ اور بن جاتی ہے سیاسی، تو اس میں معاملہ یہ ٹھنڈا بھی پڑ سکتا ہے، دب بھی جاتا ہے، یا پھر حکومت مینیج بھی کر سکتی ہے ممبران کو، جو ناراض ممبران ہیں، جو اپوزیشن کے ساتھ اب جانے کے لیے تیار ہیں، تو وہ پھر مینیج بھی حکومت کر سکتی ہے، یعنی کو پیسہ دے سکتی ہے، کسی کو لالچ، کسی کو دھمکی، کسی کو کیا، یہ اس طرح کا۔ حکومت تو حکومت ہوتی ہے نا، حکومت کے پاس وسائل ہوتے ہیں، حکومت کے پاس اختیار ہوتا ہے، وہ ممبران کو یا اتحادیوں کو راضی کر سکتی ہے، ان کے جو مطالبات رہے ہیں یا ان کے ساتھ جو وعدے وعید کیے گئے تھے وہ پورے کرنا حکومت کے بس میں ہوتا ہے، تو حکومت مینیج کر سکتی ہے ممبران کو۔ اسی لیے حکومت کو، عمران خان کو، وزیر اعظم کو اتنا مارجن نہیں دینا چاہیے۔ یہ مولانا کی تجویز تھی، جس پر تقریباً سب جماعتوں نے، تمام قائدین نے، اپوزیشن کے جو ہیں، انہوں نے اتفاق کیا ہے کہ مارجن نہیں دینا چاہیے، اس کا نقصان ہی ہو سکتا ہے، اور اسی لیے ابھی تندور گرم ہے تو روٹی لگا دینی چاہیے والا کام، کہ ابھی ماحول ایک بنا ہوا ہے، اور ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی پیچھے ہٹ چکی ہے، غیر جانبدار ہو چکی ہے عمران خان کے ساتھ۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اس طرح نہیں ہے جس طرح پہلے ہوتی تھی، اور تحریک عدم اعتماد کے معاملے میں پھر سے بتا رہا ہوں کہ خورشید شاہ سے بھی میں نے پوچھا، مولانا تو کہہ ہی رہے ہیں کہ کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے، لیکن مولانا خورشید شاہ سے بھی میں نے پوچھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا، کہاں کھڑی ہے اسٹیبلشمنٹ، تو انہوں نے کہا بالکل نیوٹرل ہے۔ اور میں نے کہا فون کالز کی باتیں ہوئی تھی، بولا 1-2 فون کالز گئی تھی نون لیگ کے ارکان کو، لیکن پیپلز پارٹی کے کسی رکن کو ابھی تک کوئی فون نہیں آیا، تو فون کالز کا سلسلہ بند ہے اس وقت، اور لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے غیر جانبدار ہے، نظر بھی آ رہی ہے۔ تو اگر مارجن دیں گے تو اسٹیبلشمنٹ بھی ہو سکتا ہے پھر ڈاواڈول ہو جائے، اور پھر عمران خان کے ساتھ معاملات سیٹ ہو جائیں ان کے بھی، تو یہ بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اتحادی ناراض ہیں اس وقت، ایم کیو ایم کے لوگ مولانا کے پاس آ کے پہنچے، ایم کیو ایم کے لوگ ماڈل ٹاؤن جا کر پہنچے نون لیگ کے پاس، تو کاف لیگ ملاقاتیں کر چکی ہے، اپنی شرائط وغیرہ، شروط و شرائط رکھ چکی ہے کہ بھئی ہماری یہ شرائط ہیں، وزارت اعلیٰ دی جائے ہمیں، اور 1.5 سال کی مدت اگلی جو ہے پوری کرنے کی مہلت دی جائے، اجازت دی جائے، معاملات طے کیے جائیں، تو پھر ہم آ سکتے ہیں۔ تو یہ کاف لیگ، اچھا زرداری صاحب کے وہ جو ذیلی تنظیم ہے، جس کو میں تو ذیلی تنظیم کر کے کہہ رہا ہوں، بی اے پی جیسا کہ ذیلی تنظیم سمجھیں، کہ بنوائی آصف علی زرداری نے، ان کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی آصف علی زرداری کے ساتھ آن بورڈ ہیں، وہ انکار نہیں کریں گے آصف علی زرداری کو۔ مولانا فضل الرحمان نے بتایا تھا کہ وہ پیر پاگاڑوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں ڈائریکٹ، تو یہ چاروں اتحادی جماعتیں اپوزیشن کے ساتھ مل رہی ہیں، بات کر رہی ہیں، مذاکرات کر رہی ہیں، اپنی شرائط رکھ رہی ہیں، معاملات یعنی طے کر رہی ہیں، اور اپوزیشن کے پاس جا کر جب ایسا ماحول بنا ہو، آپ نے یہ اس طرح کم ہوتا ہے کہ حکومت کے اتحادی چلے جائیں اپوزیشن کے پاس۔ پہلے اپوزیشن نہیں گئی تھی، اپوزیشن کا کوئی لیڈر حکومتی اتحادیوں کے پاس نہیں گیا تھا، پہلے سب سے پہلے ایم کیو ایم کے لوگ، عامر خان اور وسیم اختر، یہ مولانا فضل الرحمان کے پاس پہنچے تھے، اور پھر چوتھے 5ویں دن پہ پھر دونوں رہنما ایم کیو ایم کے جو ہیں وہ ماڈل ٹاؤن لاہور پہنچے شہباز شریف کے پاس،
تو یہ اس طرح عموماً ہوتا نہیں ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کہ حکومتی اتحادی خود اپوزیشن کے پاس، اور وہ بھی وہ اتحادی جو سمجھے ہی اسٹیبلشمنٹ کے جاتے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے مرضی کے بغیر ایم کیو ایم کیسے جا سکتی ہے. اس کا تو کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا. کوئی نہیں کہے گا کہ ایم کیو ایم اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف کوئی مولانا فضل الرحمان کے پاس چلی گئی ہے یا شہباز شریف کے پاس چلی گئی ہے. ایم کیو ایم اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے ساتھ گئی ہے. یعنی اسٹیبلشمنٹ خود عمران خان کو ہٹانا چاہ رہی ہے. میں نے خورشید شاہ سے یہ سوال کیا تھا کہ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی بھی یا نہیں ہوگی. مولانا فضل الرحمان تو کہہ رہے ہیں کہ ہوگی. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ بھی منجے ہوئے ایک سیاستدان ہیں، پارلیمنٹ کے معاملات کو اچھی طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو، سیاسی جماعتوں کو. تو خورشید شاہ نے بھی یہی کہا کہ ابھی تک جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ خورشید شاہ کے الفاظ ہیں. تو آپ اس میں سے اندازہ کر لیں کہ اسٹیبلشمنٹ ایکچولی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ عمران خان سے جان چھڑانا چاہ رہی ہے. اور کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ظاہر عمران خان کی کارکردگی سے یا پنجاب حکومت کی عثمان بزدار کی کارکردگی سے، پی ٹی آئی کی کارکردگی سے خوش تو نہیں ہوگی نا. اسٹیبلشمنٹ کیا چاہے گی کیا کہ مہنگائی بڑھائی جائے اور ڈالر پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جائیں اور روپے کو زمین بوس کر دیں، روپے کے ویلیو کو. بے روزگاری، لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے روزگار کر دیے ہیں. دن بدن مہنگائی بڑھ رہی ہے، عوام کو ریلیف نہیں مل رہا، گالیاں دے رہی ہے عوام بھائی حکومت میں آنے والوں کو بھی اور لانے والوں کو بھی. تو جب ایسی صورتحال بنے تو اسٹیبلشمنٹ تو عمران خان سے جان چھڑانا ہی چاہے گی نا. لیکن اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتہ ہے، یہ سمجھ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کہ خان کو اگر ہٹایا تو خان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پروپیگنڈا کرے گا. اور اسٹیبلشمنٹ ایک غیر جانبدار اسی لیے ہوئی ہے، وہ ڈائریکٹ خان کو نہیں ہٹانا چاہ رہی، وہ اپوزیشن جماعتوں کے متھے میں ڈال رہی ہے کہ اپوزیشن جماعتیں جانیں اور عمران خان جانے. اگر عمران خان ہٹ جاتے ہیں تو ہماری بھی جان چھوٹ جائے گی اور ہمارے اوپر ڈائریکٹ الزام بھی خان صاحب نہیں عائد کر سکتے کوئی اسٹیبلشمنٹ کے آشیرواد سے یہ ہوئی تھی. اور ہم تو صرف غیر جانبدار ہیں اور یہ تو ہمارا رائٹ ہے. اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھیا ہمارے اوپر پریشر تھا سیاسی جماعتوں کا، انٹرنیشنل عالمی برادری بھی دیکھ رہی تھی کہ بھئی الزامات لگ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. تو ہمیں اپنا بچاؤ کرنا تھا، اپنی جان ظاہر آجی کرنی تھی کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ پہ جو الزامات لگ رہے ہیں وہ آئندہ نہ لگے. تو ہم اسی لیے غیر جانبدار ہو گئے، اور غیر جانبدار ہو گئے تو وہ پھر اپوزیشن متحد ہو گئی اور آپ کے اتحادی بھی آپ کو چھوڑ کر چلے گئے. اور پھر یہ اپوزیشن کا کام ہے آپ کو جو ہٹایا گیا ہے. یعنی اسٹیبلشمنٹ کے گلے نہ رہے عمران خان کی یہ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی، یہ اسٹیبلشمنٹ کا کے سر نہ ہو بلکہ اپوزیشن کے سر ہو. اسی لیے اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے. اور ایسا ماحول جو بنا ہوا ہے، اچھا حکومت کے اپنے ممبران ناراض ہیں، وہ نون لیگ کے ساتھ، جے یو آئی کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں. اور ایسا ماحول بنا ہوا ہے، اپوزیشن تو دعویٰ کر رہی ہے کہ بھئی اتحادیوں کے بغیر ہم نے حکومت کے اپنے ارکان سے ہی تعداد جو ہے، نمبر گیم جو ہے اپنی قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے پوری کر لی ہے. تو جب ایسا ماحول بنا ہوا ہو تو پھر ڈیلے کیوں کیا جائے؟ یہ مولانا فضل الرحمان کا دلیل تھی کہ ڈیلے کرنے سے یہ ماحول بگڑ بھی سکتا ہے، ماحول خراب بھی ہو سکتا ہے، اور عمران خان یا پی ٹی آئی کی حکومت معاملات کو سنبھال بھی سکتے ہیں، مینیج بھی کر سکتے ہیں. سنبھالنا تو کام الگ جملہ ہے سنبھالنے والا، لیکن مینیج کرنا بہتر ہوگا. مینیج کر سکتی ہے تو ان کو اتنا مارجن مہینے ڈیڑھ کا نہیں ہونا چاہیے. اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی بجائے پہلے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے. یہ فیصلہ اپوزیشن جماعتوں نے کر لیا ہے. یہ میری خبر میں آپ کو ایکسکلوسیو سب سے پہلے دے رہا ہوں. اور اس میں یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے منڈے یا ٹیوزڈے کو، امکانات زیادہ تر تحریک عدم اعتماد کے ٹیوزڈے کو ہیں، اور یا جو ریکوزیشن ہے وہ جمع کرائی جائے گی
نون لیگ نے بھی اجلاس بلا لیا ہے. شہباز شریف نے منڈے کی شام 6 بجے تمام جو ایم این ایز ہیں نون لیگ کے ان کو اسلام آباد میں بلا لیا گیا ہے. شام کو 6 بجے اجلاس ہوگا, مشاورت کی جائے گی, اور پھر یہ منڈے کی شام کو 6 بجے, اور پھر منگل کو بلاول بھٹو زرداری کا لانگ مارچ بھی اسلام آباد پہنچ رہا ہے ڈی چوک پر. تو منگل کو پھر امکانات زیادہ تر یہی ہے کہ منگل یعنی منڈے, ٹیوزڈے اور وینسڈے یہ 3 دن ہیں تحریک عدم اعتماد اور ریکوزیشن کے حوالے سے اپوزیشن جو ہے امکان قوی ہے کہ ان تینوں دنوں میں پہ جو ہے تحریک عدم اعتماد بھی جمع ہوگی اور ریکوزیشن بھی جمع ہوگی. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.